अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कुछ अरसा पहले जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई और अब फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर लगाए गए चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। अब एक जानिब मुल्क में सियासी बहरान और चपकलिश उरूज पर है तो दूसरी जानिब रियासती इदारों में खुद एहतसाबी का सिलसिला उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ाक कर चुकी और JUI फे खड़ाक करने की तैयारी में है। सियासी जमातों ने शहर इक़्तिदार को दस्ताए मश्क बनाया हुआ है। एहतजाज के नाम पर चढ़ाई करते हैं, मुल्क को जाम करते हैं, मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं और हुकूमत को बेबस करके रख देते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की ये खींचातानी ही है जो मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम आने दे रही है और ना ही मुआशी नमू पनपने दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने ख़त्म करती है तो एहतजाज पर उतर आती है, एहतजाज से निकलती है तो सिविल नाफरमानी की कॉल दे देती है। यूं हुकूमत का तमाम तर फोकस PTI की जारहाना अपोजिशन को ख़त्म करने पर मरकूज़ है, जबकि मौलाना फजल रहमान अपने साबिका इत्तेहादियों को जब चाहते हैं तिगनी का नाच नचा देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की जितनी हाज़िरियाँ अपने पास लगवाई थी और मदारस का बिल भी पास करा लिया था, अब उस बिल को लागू करने के चक्कर में हुकूमती जमातें मौलाना फजल रहमान के साथ बराबर का सलूक कर रही हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में सियासी इंतशार का खात्मा करने के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, मगर सवाल ये है कि इसके लिए सबसे पहले कदम कौन बढ़ाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वावड़ा साहब। वावड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने फरमाया था कि 14 दिसंबर से पहले ये सारा मामला हो जाएगा और ये सिविल नाफरमानी भी इसीलिए की जा रही है। अब फैज़ हमीद के गिर्द जो शिकंजा था उसकी चार्जशीट जो है वो तैयार हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा करीब आ गया वक्त। लेकिन ये बताएं कि क्या मैं कह सकती हूँ कि कम वध गया है? बहुत शुक्रिया आपका फरमाया साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक पाकिस्तान के बड़ा हिस्टोरिकल और बड़ा जबरदस्त दिन है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बुनियाद रखी है इंसाफ की कि ताकतवर कानून और पाकिस्तान से बड़ा नहीं है जो आज तक था इस मुल्क का इत्तेसाब का तरीका। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब फैज़ हमीद साहब जो ताकतवर हल्के के ताकतवर आदमी है उनके ऊपर जब चार्जशीट का मतलब ये वो वाली चार्जशीट नहीं है जो हमारी अदालतों में होता है, ये वो चार्जशीट है जिसके शवाहिद जमा कर ली गए, उनको ट्रायल का मौका दे दिया गया और उसके बाद ये इल्जामात फाइनल हो गए। तो ये फाइनल है, आज तक के गुनाह और कुछ गुनाहों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो भी कंपाइल हो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो डन डील हो गई है। अब जो इसके बाद मरला है वो मरले के अंदर नेचुरली मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत, शवाहिद और गवाही फैज़ हमीद ने दी है। आपके शो भी मैंने कहा था बिल्कुल, और उसके तहत इमरान खान साहब भी शिकंजे से बाहर नहीं जाएगी और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग या कोई नई चीज नहीं होगी अगर आर्मी कोर्ट में वो ट्रायल हो, क्योंकि ये फद्दा तो अब सब और और उनके हमारी गंडा पुटाई मारना चाहते हैं। उसका रीजन भी आज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो 2 साल से मैं बातें कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वैसा क्यों हो रहा है कि अगर जब बीबी के ऊपर हद आएगा उससे पहले अल्लाह ना करे वो उनकी बात तैयारी कर रही है। कोई टाइम फ्रेम है इसका? क्योंकि मैंने आपसे लास्ट भी क्वेश्चन किया था तो आपने कहा था कि अभी देखें आगे 2-4 महीने बड़े मुश्किल गुजरने वाले हैं खान साहब के लिए। देखिए, आपको इससे भी अंदाजा लगाना कि ये भगौड़े जो बुज़दिल है, बुराद सईद और हमाद अजहर टाइप लोग और दीगर जो मुल्क से भागे हुए हैं, ये क्यों भागे हुए हैं? अभी तो अरशद शरीफ का केस खुल रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ होना है और इंसाफ मिलना है शहीद का। तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बानी के लिए तो मैं कह रहा था ना करें वो मुश्किलात मैं कैटेगोरिकली पूछ लेती हूँ, सवाल थोड़ा भारी है। फैज़ हमीद के बारे में तो आप कहते रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अरशद शरीफ केस, इमरान खान साहब की भी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाएगी? मैं जस्ट अ क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो 9 मई में वाक़यात में मुलव्वस है वो आपको अरशद शरीफ के ताने दाने भी उस कत्ल में मिलेंगे। और ना भूलें आप लोग अरशद शरीफ का कत्ल और उसकी नमाज जनाजा के बाद एक तहरीक स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग अपने आर्काइव से निकालें ताकि कौम को आप बता सकें कि ये जो बातें कर रहा है सच कर रहा है।
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شکنجہ کسی کے اوپر کم نہیں ہوگا اور کورٹ مارشل ہوگا فیض حمید کو پہلے, پھر سزا ہوگی اس کو, وہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ شاید حمید تو ایک طاقتور حلقے کا طاقتور افسر اور بڑا سینئر افسر تھا جس کو ایک مورے کی طرح استعمال کیا گیا اور اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے جدوجہد کی گئی, قتل و غارت ہوا, پروٹیسٹ ہوئے, دھرنے ہوئے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر وہ پھنسے گا اور اس کے اوپر شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور وہ گواہی دے گا تو باقی بادی پی ٹی آئی سمیت باقی سب بچ جائے گی. لیکن واڈا صاحب ہم کنورسیشن میں 2-3 نام سکپ کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں, باجوہ صاحب سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے کہنے پہ لائی گئی تھی. اس پورے سینیریو میں جنرل باجوہ صاحب کا نام کہیں پر بھی نہیں آ رہا. جب فیض حمید بہاولپور اور پشاور کے کور کمانڈر کے طور پہ انوالومنٹ تھی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, تو اس وقت باجوہ صاحب سرو کر رہے تھے ایز آرمی چیف. دیکھیں کوئی بھی, دیکھیں فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی آئے تھے وہ اوور طاقتور اور مانسٹر کب ہوئے جب پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ مل گئے. جب پرائم منسٹر صاحب ان کا مل گئے تو ان کا مانسٹر اور طاقتور مرحلہ جو تھا وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا اور وہ مانسٹر کی طرف آ گئے. تو جب بھروسے کے اندر سلطنت ڈوب جاتی ہے, تو بھروسہ کر رہے ہیں, بھروسہ انہوں نے کیا فیض حمید نے عمران خان صاحب کے, عمران خان صاحب نے بھروسہ کے اوپر ثابت کیا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کا بھرپور استعمال کیا. تو پھر باجوہ صاحب تو سیکنڈری پوزیشن پہ آ گئے نا, جب 2-1 تو یعنی باجوہ صاحب کو کلین چٹ آلریڈی مل چکی ہے, وہ کلیئر ہے. باجوہ صاحب اس کیس کے اندر بے قصور ہے نا. ان کے ساتھ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا لیا گیا یا ان کی طاقت کو سبسائڈ کر دیا گیا جب پرائم منسٹر کی طاقت بیچ میں آ گئی. یہاں تک تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی انوالومنٹ ہے, تو میں کہوں گا نہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں اتنی خاموشی ہے, بلکہ وہ خود بھی بہت خاموش ہیں. دیکھیں پتھر بھی اب بولے گا, آپ پریشان نہ ہو. آپ کو میں کہہ رہا تھا نہ کریں ان لوگوں کو سمجھا لیں. اور ابھی بھی میں تحریک انصاف کے مخلص چہروں کو کہتا ہوں ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو تحریک انصاف کی ٹیررسٹ ونگ سے. جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیررسٹ ونگ تھے, ان سب نے اپنے آپ کو ہٹایا. جیسے کہ پیپلز پارٹی پہ یہ الزام تھا, المرتضیٰ, ایم کیو ایم پہ بوری بند لاشیں, ٹی ایم ایل این پہ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں, ان سب نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پی ٹی آئی کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا, ورنہ 3 اور 13 میں کوئی نہیں رہے گا. اور آپ کوئی پالیٹیشین یا کوئی اور دیگر, میں آپ یا کوئی صادق اور امین, کوئی بھی آپ پاکستان کی ریاست اور اس کا کھلواڑ کرے گا پاکستان کے ساتھ, اس کو نیست اور نابود کر دیا جائے گا. اور گنڈا پور اپنی لٹوں کو سنبھالے, اس میں تیل لگائے, اور اب اس نے اگر چاہیے اور بدماشی کی باتیں کی تو یہ فائنل کال ہوگی. اچھا, آپ اس کو فائنل کال کہہ رہے ہیں. ایک فائنل کال مجھے بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کی بھی یاد آ گئی, لیکن سنس یو ہیو مینشنڈ اے لاٹ فیصل واڈا صاحب, تو پی ٹی آئی کی کوک سے ہم کوئی اور پی ٹی آئی جنم لیتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ عقل مندی ہوگی جنم لے لیں, ورنہ جنم سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھنا پڑ جائے گا سیاسی طور. اور کس کی سرپرستی میں جنم لے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سول نافرمانی کی جو کال ہے 14 دسمبر کی, وہ پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. صرف یہ کہ اس کو بچا لیا جائے فیض حمید کو, کیونکہ فیض حمید بچتا تو بادی بچتے تو بشرا بھی بچتی تو گنڈا پور اور بھگوڑے جو عباد حضرت ٹائم اور مراد سعید صاحب جن کے اوپر طوطے کے درجات ہے وہ سب بچتے. تو اب آپ ساری سیکوینس کو ملا لیں اور عمران خان کو ہم کو مارنے کی سازش کا ڈاٹ کنیکٹ کر لیں, تو آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, فائری ہے, بہت اٹینٹیو ہے, بہت اٹریکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اٹینٹیولی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, تو آپ کا تجزیہ مجھ سے زیادہ بہت اچھا دکھ لے گا. میں ایک اور سوال فیصل واڈا صاحب کر لوں آپ سے, کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور آپ باتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں. میں فیصل واڈا صاحب مجھے بتائیں کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے ٹرائل کی تو آپ پیش گوئی پہلے سے ہی کر چکے ہیں. آپ نے ایک طلاق کا ذکر کیا تھا کہ ایک طلاق سسٹم کو دینی ہے نون لیگ کو اور ایک طلاق عمران خان کو. عمران خان کو کس نے طلاق دینی ہے؟ میں کلیریفیکیشن چاہتی ہوں کیونکہ میں اس بات کے ساتھ میرا ذہن پھنس چکا ہے کہ عمران خان کو کسی نے طلاق دینی ہے یا عمران خان نے کسی کو طلاق دینی ہے؟ عمران خان نے بی بی بشرا کو طلاق دینی ہے, یہ میں نے مشورہ دیا تھا جب مجھ سے مشورہ مانگا گیا, اور سسٹم کا مشورہ میں نے دیا, ایک طلاق نون لیگ کو نہیں چاہیے. تو یہ میرا اس ٹائم کا مشورہ تھا, لیکن اس کی کونوٹیشن کے اندر حکومت کے اوپر کوئی سازش ابھی کسی قسم کی نہیں ہے, کوئی حکومت کو گرانے کا یا جانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. لیکن قطع نظر میری اس بات کے, جہاں میں کریکٹلی اور کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو, مدت ملازمت بھی پاکستان کے اندر کوئی ڈیفائنڈ اور پرماننٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر, یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اور بشرا بی بی کو طلاق دینے سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے اس موومنٹ میں یہ بات کہی تھی, کیونکہ بشرا بی بی تو انوالو تھی, ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ بیٹھ کے سسٹم چلاتی رہی ہیں, پنجاب میں کرپشن میں انوالو رہی ہیں. اگر اپنی مزید جان بچانی ہے, اگر عمران خان صاحب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے,
تو ان کو اس چیز کو دیکھنا کنسیڈر کر کے کرنا ضروری ہے. باقی ان کی مرضی ہے. آج تک جن چیزیں روکا مجھے بھی نکال دیا گیا انہی سب چیزوں سے, اور 2 سال سے لے کے آج تک کی پریڈکشنز کو اگر آپ سم اپ کریں, ڈاٹ ٹو ڈاٹ ملائے, تو آپ کو سب چیزیں میری بڑی کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جائے گی. سارا خاکہ سامنے موجود ہے, سیاسی قبرستان بھی موجود ہے, سیاسی کفن بھی موجود ہے, سیاسی دفن ہونے کے لیے تیاری بھی ہو گئی ہے. یعنی اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بچ بچاؤ ہو جائے گا, یا بیچ بچاؤ جسے ہم خالصتاً اردو میں کہتے ہیں, ورنہ پھر معاملات ابھی بگڑ میرے جائیں گے. لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی جان بخشی جائے. بیگم نہیں, ویسے آن ویری لائٹر نوٹ واڈا صاحب, خان صاحب کی جان ان کی وجہ سے تو پھنسی ہے, لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب اینڈ کمپنی ہے جو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اس میں کیا بہتری لائی ہے؟ تو میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کمپرومائز لوگ ہیں, ہر جگہ آ کے بھاگ جاتے ہیں, مروا دیتے ہیں. ڈی چوک کی کہانی بھی آپ لوگوں نے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ لوگوں کے توسط سے ایکسپوز ہوگی, بیگم صاحبہ کی بھی, گنڈا پور کی بھی. اور گنڈا پور جو بدماشی کی تھریٹس کر رہا تھا, اب آپ اس سے کہیں کہ پروٹیسٹ کی تیاری کریں تاکہ ہمارے اینڈ سے بھی فائنل کال آ جائے. لیکن وہ تو مجھے اب کی بار بڑے سیریس دکھائی دیتے ہیں. وہ تو کمیٹی بنا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں انسان ہو فرشتہ ہو, سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. دیکھیے وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, پھر حکومت سے بات کرنے پہ آ گیا, تو یہ اچھا اقدام ہے. اور میرے خیال سے بات کرنا ہی طریقہ کار ہوگا, تسلسل ہوگا. سزائیں تو ہوں گی گناہوں کی, جو کر دیے ہیں, کروا دیے گئے, ہو گئے ہیں. جس نے سائن کیا, جس نے بندوق چلائی, وہ تو تختہ وار پہ کھڑا ہوگا. لیکن گنڈا پور سے بھی کوئی مذاکراتی ہو سکتا. پارٹی کے مخلص چہرے جو پارٹی کے چہرے نہیں تھے لیکن عمران خان کی جان کا سودا نہیں کریں گے, جیسے کہ برمت ہے, جیسے کہ گور صاحب ہے, جیسے کہ سلمان کور راجہ صاحب ہے, علی ظفر صاحب ہے, علی بابر خاد ہے. بہت سارے اچھے چہرے ہیں اس پارٹی کے اندر, اور سب کو نکالنا پڑے گا. شبلی فراز اچھا چہرہ ہے, ان سب کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. میں تو بے شرموں بے غیرتوں میں سے نہیں ہوں جو عمران خان صاحب کو پھنسا کے ان کے خلاف بیانات. لیکن فیصل واڈا صاحب, نون لیگ کے پاس گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کیوں کرے گی؟ ابھی وہ بہت وننگ پوزیشن پہ ہے, ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. وہ کیوں اس مذاکراتی خالص چہرے بھی آ جائیں تو وہ کیوں مذاکرات کریں گے؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہے. پھر پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ, ان کے حواریوں نے اور چیف منسٹر نے عمران خان کو مزید دلدل میں دھکیلا ہے, تباہ برباد کیا ہے. بیگم صاحبہ نے تباہ برباد کیا, ان کے لیے کوئی وفا کی ہے, کوئی اچھی چیز کی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ساری چیزوں کا ملبہ اور سفرنگ اور پریشانی اور تکالیف عمران خان صاحب کے لیے ہے, انہی کو ہو رہی ہیں, باقی کسی کو نہیں ہو رہی. اب پروپیگنڈا کیمپین کرتے جائے, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آگ لگاتے جائے عمران خان کی پارٹی کے لوگ, عمران خان کو اوورسیز تباہ و برباد کرتے رہے. 15 تاریخ کے بعد میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, 5 ملکوں سے ملوں گا, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی جو لابیز کے ذریعے پی ٹی آئی کر رہی تھی وہ بھی انشاءاللہ ریورس کی طرف جائے گی, اور آپ کو انٹرنیشنل طور پہ بھی اچھے بیانات, مثبت بیانات پاکستان کی حقیقت کے مبنی ملیں گے. وہ کام بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, اللہ کرے. لاسٹ سوال فیصل واڈا صاحب میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, فیض حمید نے عمران خان کو استعمال کیا یا عمران خان صاحب نے فیض حمید کو استعمال کیا؟ میں ریگارڈنگ 9 مئی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ تو بڑا انڈرسٹوڈ ہے کہ فیض حمید کو استعمال کیا ہے, اس کو بھرپور استعمال کیا ہے, اس کی طاقت کو استعمال کیا ہے, اس کے وسائل کو استعمال کیا ہے. اور باری پی ٹی آئی چاہتے بھی یہی تھے کہ وہ چیز بچ جائے تاکہ مزید استعمال کرے. فارم آف گورنمنٹ ہے, ملک میں بادشاہ تو ون مین شو ہو, تو یہ سب چیزیں تو آئینے کی طرح کلیئر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ فیض حمید پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا, پاپولر لیڈر نہیں تھا, ایکس پرائم منسٹر نہیں تھا. وہ تو ایک ڈی جی آئی تھا, پہلے ڈی جی سی تھا, پھر لیفٹیننٹ جنرل بن گیا. اس کو بھرپور ایمبیشن کے تحت استعمال کیا, استعمال کر کے وہ بھی نعوذ باللہ کوئی آسمانی دعویٰ کرنا شروع ہو گیا. اور رائٹلی سو آرمی کورٹس پہ نون زبر زیر کے ساتھ مل کے سارے شواہد جمع کیے, اور کوئی ہوائی شواہد نہیں ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ 45 سال کے بعد جیسے ہماری کورٹس نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی, غلط ہوئی. اب امید کرتے ہیں کہ وہ چیز ریپیٹ نہ ہو جو چیز سے آر بی چیز سے بیڑا اٹھایا ہے احتساب اور انصاف کا, اس کو منطقی انجام تک پہنچے. اور منطقی انجام غداروں کے ساتھ بہت عبرتناک ہوگا, یہ بھی آپ لکھ لیں. جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بل اٹک گیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے لیے رستہ نکالنا ہوگا, نکالیں گے, نکالنا پڑے گا. کیونکہ فضل الرحمان صاحب ایک غیرت سیاستدان ہے, اور ان کو پروپیگنڈا کے تحت ان کی مذہبی تعلیم کے ساتھ ان کو ایکسٹریمسٹ شو کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی میں مذمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو, جو ایک اچھا مذہبی طور طریقہ بھی ہے, ناٹ ایکسٹریمزم. اور گورنمنٹ نے ان سے وعدہ کیا ہے شمول میرے,
اور اس میں کوئی اگر چیز میں آگے پیچھے کوئی چیز ہے تو ان کے پاس جائے, ان کو منائے, ان کو سمجھائے, اور راستہ نکلے گا, نکالنا پڑے گا. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. زبر زیر اوپر نیچے کر کے مائنس پلس کر کے رستے کو ہموار کرے, متحمل نہیں ہو سکتا. نہ ان کی ناراضگی سے ان کا جو مینڈیٹ کے طریقے میں چلایا گیا اس کو بھی جج کرنے کی ضرورت ہے. اور مولانا صاحب کو وقتی طور پہ جیسے لوگ یوز کرتے ہیں 3 بجے 6 بجے رات جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں, لیکن وہ تو ترمیم کو چمٹے سے پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے فیصل واڈا صاحب. وہ تو طریقہ کار ہوتی ہے, عزت دیں گے, احترام دیں گے, اپنی کرسیوں سے باہر نکلیں گے, اپنی انا پرستی سے باہر نکلیں گے تو رستے نکل آئیں گے. ورنہ گورنمنٹ کے لیے پھر شکایت کا موقع گورنمنٹ ان کو نہ دے. ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ پروگرام کے لیے نکالا. اور فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ اب باقاعدہ سامنے آ چکی ہے, اس سے محسوس تو یہی ہو رہا ہے جیسے فیصل واڈا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ لائن میرا خیال سے بڑی موضوع بیٹھتی ہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے ممبر قومی اسمبلی شعیب شاہین صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ نے وقت نکالا. پہلے تو چلیں جو آج کا ہاٹ ایشو ہے اس سے آغاز کر لیتے ہیں. فیض حمید صاحب کے جو متعلق ہے وہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ میڈیا پر بھی آ گیا ہے, آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. فیصل واڈا صاحب اب سے کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اب اگلی باری جو ڈاؤن دی لائن ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں یقینی طور پہ. تو پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, یہ سب فراڈ اور بےایمانی کا جو بھی عمل شروع کریں گے اس کی کوئی قانونی, اخلاقی, سیاسی, آئینی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ 8 مارچ سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے ہم نے پچھلے پونے 2 سال سے پٹیشن فائل کر رکھی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اس میں پچھلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے, انہوں نے نہیں بنایا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آبجیکشن لگا دیا گیا. قاضی فائزہ نے 13 مہینے گزارے, اس کے اوپر کوئی ایک سنوائی نہیں کی. اب جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی من پسند ججز لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اب آ کر کے وہ کیس لگائے اور اس میں بھی آبجیکشن ریموو ہو گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر چلے گا. دوسری بات, اس موضوع کے اندر 1 سے زائد ججمنٹس اور آرڈرز آ چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. جو ڈرامہ یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ایک بات طے ہے, عمران خان اس وقت جیل میں تھا, اس وقت انڈر کسٹڈی تھا, پیچھے ہونے والے کسی حوالے سے کسی واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ان کا بیان ہی کافی ہے جب وہ باہر آ کے انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا تھا جب مجھے پکڑیں گے تو پھر ایسا تو ہوگا. بہت ساری چیزیں پھر ظاہر ہے فیض حمید صاحب اگر اعتراف جرم کر لیتے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں یا کچھ بھی ان کی طرف سے ایسا عمران خان کے متعلق آتا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب ول بی ان ہاٹ واٹرز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کی درستگی کر لیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. انہوں نے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, اس کو کہا گیا کہ جی وہاں اب جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو کنڈیم کریں گے. اس نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے, مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا تھا. اور انہوں نے اس کی مذمت کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے. انہوں کے جو الفاظ تھے آپ ٹرو سینس میں آپ دیکھیں, انہوں نے کہا بھائی احتجاج کے لیے لوگ کدھر جائیں گے, اور احتجاج کرنا کسی بھی جگہ پہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی عمل نہیں ہوتا. احتجاج کو آپ نے کبھی آج تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. باقی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو آپ سزا دیں, لیکن آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے سرگودا کے جج نے میاں والی اور سرگودا کے تمام ملزمان کو بری کر دیا, اور اسی طرح پشاور کے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا جو ATC کورٹ تھیں. اور اس کے بعد آپ دیکھو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ وربل نہ ڈاکومنٹری. تو آج آپ کہاں سے وعدہ معاف گواہ بنائیں, آج آپ اس طرح کی پھر حرکتیں شروع کر دیں لیکن پوری دنیا میں آپ اپنے نظام انصاف کا تماشا بنائیں. آپ لوگوں کی تیاری کیا ہوگی؟ میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے. آپ ایز اے ڈیفینسو پوزیشن آپ لوگ, کوئی تیاری کا ایشو ہی نہیں ہے جب ہم انوالو ہی نہیں ہیں. یہ کہا گیا آج تک کہ تمام ریکارڈ کے مطابق جناب کوئی ایک پولیس والا یا 2 پولیس والے کھڑے ہو کے اس سازش کو آبزرو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی ضمنی میں لکھ دیا کہ نہیں جناب یہ ایک سازش کر رہے تھے کہ جی 9 مئی ہم نے کرنا ہے, اور وہ 1.5 سال چپ کر کے گھر میں بیٹھے رہے وہ پولیس والے, اور بعد میں جا کر کے ضمنی میں ایک تتیمہ بیان کٹوا دیا. تو اس طرح کی ایویڈنس کو بنیاد بنا کر کے آپ نظام انصاف کے اوپر آپ پہلے ہی حملہ آور ہو چکے ہیں. جمہوریت دفن ہو چکی ہے, آئین اور قانون ان لوگوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے, اور نظام انصاف کو اپنی باندی بنا لیا ہے. جو لوگ احتجاج کے لیے جاتے ہیں ان کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں اور ان کو لاشیں ملتی ہیں.
تو آپ نے اپنے ملک کو کیا بنانا ریپبلک سے تو آگے لے گئے ہیں، اس کے علاوہ کیا یہ کرنا ہے لاشوں کے اوپر ابھی ایسا کچھ دیر نہیں ہو پہلے سکتا۔ لاشوں کے اوپر خواجہ آصف صاحب فلور پر گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز کی فائرنگ سے لوگ شہید ہوئے ہیں، جانوں سے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر 12 لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے اور آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی کر کے بتایا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، تو آپ یہ ڈیٹا جو ہے وہ قانون کے دروازے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے، وہاں جا کے کھٹکاتے کیوں نہیں ہے دروازہ کہ بھئی یہ لوگ گئے ہیں، ان کی انکوائری کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں کنفرم کر رہے تھے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے لوگ شہدا ہو چکے ہیں اور کتنے انجرڈ ہیں۔ ہماری وہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، 1-2 دن میں یہ خواہش بھی ان کی پوری ہو جائے گی۔ ہم کوٹ آف لاء میں جا رہے ہیں اور ان کے خلاف FIR کٹائیں گے۔ دوسرا، ان بدماشوں، بےایمانوں اور کٹ پتلیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بات آپ نے روز آپ کے 4-4 5-5 آپ کے وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کا IG کر رہا ہے، آپ کے باقی لوگ کر رہے ہیں، اس وقت تو آپ کو یاد نہیں تھا؟ کدھر ہیں آپ کے CCTV فوٹیجز؟ کیوں آپ مطیع اللہ جان کو اٹھا کر کے آئس کے مقدمے میں ڈال دیا؟ کیوں ثاقب بشیر صحافی کو اٹھا کے لے گئے؟ کیوں آپ ہاسپٹلز والوں کو بند کر دیا، منع کر دیا آپ نے کہ جناب ان کو کوئی ڈیٹا نہیں دینا؟ کیوں انجرڈ لوگوں کی آپ تفصیلات نہیں دے رہے؟ کیوں شہداء کی لاشیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹس ابھی تک آپ نہیں دے رہے؟ اور کیوں آپ نے اس طریقے کا وارداتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ اور آج آپ کو یاد آیا ہے 15 دن بعد یا 10 دن 12 دن بعد آپ 26 کا واقعہ ہے تردید کرتے اور ہیں، آج 10 تاریخ ہو تصدیق گئی ہے۔ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو اسکواڈ ہے ان کی فائرنگ سے یہ لوگ مرے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان جھوٹے لوگ ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، ان کو جو ایک چابی والے کھلونے ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جائے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا بندہ ہے، اس کی جرت ہے جو اس کو کہا جائے گا کہ اگلے دن وہ جعلی ایک فارم لے کے پھر رہے ہیں یہاں۔ بھائی کوئی ڈاکو کسی کے اوپر قابض ہو جائے، کسی بلڈنگ کے اوپر، تو کیا وہ اس کا وہ مالک بن جائے گا؟ اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ پوچھیں اس کو، اٹھائیں اس کو، کہ قرآن کی قسم اٹھا کے یا بیٹے کی قسم اٹھا کر کے بتائے کہ آپ ریحانہ ڈار سے جیتے ہو یا ہارے ہو۔ یہ ہارے ہوئے کٹ پتلی لوگ ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اخلاقی طور پر یہ گر چکے ہیں۔ دیکھیں اچھا، ان کو 15 دن بعد یاد آیا، آپ اور میں تو یہ یاد آیا کہ جی علی امین گنڈا پور کے سامنے ہوئی ہے فائرنگ۔ اچھا، پورا میڈیا موجود تھا۔ ہاں، آپ اور میں تو ظاہر ہے اس چیز کے گنڈا پور کی تو مجاز نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو جاتا وقت تو سب کچھ۔ میں بات کمپلیٹ کر لوں، آپ کی گفتگو اچھی چل رہی ہے، میں صرف اپنا سوال بھی ڈالنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیریفائی کرنے ضروری ہیں۔ شیب شاہین صاحب، آپ اور میں ظاہر ہے کہ یہ ایک کہہ تو سکتے ہیں مشورے کے طور پہ کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں، لیکن سیاست میں اس طرح قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چیزیں نہیں چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے کورٹ موجود ہے، لا موجود ہوتا ہے، ٹرائبونلز ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ہوتا ہے۔ کون سی کورٹ، کون سا لا؟ ٹرائبونل جب کیس چلا رہے تھے آج تک وہ کٹ پتلی جو الیکشن کمیشن ان کا جو سہولت کار بیٹھا ہوا ہے، ایک کیس انہوں نے نہیں چلنے دیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر آپ لوگوں کو اتنا زیادہ انجسٹس مل رہا ہے اس سسٹم سے شعیب شاہین صاحب، تو پھر آپ لوگوں کو تو بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو آپ لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے، ہم کس سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بات نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ آلریڈی آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہ رہی ہے، تو پھر آپ بات کس سے کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو کا جواب تو سن لیں، کون سا انصاف ہمیں مل رہا ہے؟ بھائی وہ کٹ پتلی جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کے خلاف ٹریبونل کی حالت یہ ہے، پہلے دن سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں کمیشن بنائیں، نہیں بنا آج تک۔ پہلے دن سے پورا انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ سارا جو الیکشن فراڈ ہوا ہے اس ملوث ہے، اس میں پوری طرح قاضی فائز صاحب ملوث ہے، اس میں پوری طرح الیکشن کمیشن ملوث ہے، پوری طرح ریٹرننگ آفیسرز۔ اچھا، وہ انصاف کہاں سے مل رہا ہے؟ جب سپریم کورٹ کے جب چیف جسٹس نے کہا جی یہ جج لگا دو، اچھا پہلے لگ گئے، بعد میں کہا نہیں جی یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ میرا اسلام آباد والے کیسز میں آپ دیکھ لو، کبھی ایک ریٹائرڈ جج لگاتے ہیں، پھر دوسرا لگاتے ہیں، پھر کبھی تیسرا لگاتے ہیں، جو کیس چلنا چاہتا ہے اس کو روک لیتے ہیں۔ 6 مہینے میں فیصلہ ہونا تھا، آج 10 مہینے میں کیس کا 11 مہینے میں سٹارٹ ہی نہیں ہو سکا۔ ان بےایمانوں سے کیا ہم توقع رکھیں، اور یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا ان لوگوں سے؟ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر یہ بتا دیں کہ اب آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیٹیگوریکلی بتائیں کہ فرشتوں سے، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آپ ان کو فرشتے کہہ رہے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تو بات نہیں کرنا چاہتے، یا آپ گورنمنٹ سے سوللی بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں
نہ کریں, ہم نے کوئی ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دروازے اوپن رکھے ہیں. دروازے اوپن رکھنے کا مطلب ہے یہ روز آ کر ٹی وی میں کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ نہیں کرتے, یہ بات نہیں کرتے, یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے, یہ فلاں سے بات نہیں کرتے. ہم نے دروازے اوپن رکھے ہوئے ہیں. باقی یہ ان لوگوں کے پاس, میں نے تو پہلے کہا تھا, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. مجھے بتا دیں علی امین گنڈا پور کے ہر ایکٹ کے اوپر تو آپ اس کے گاڑی کو جو ڈنڈے مار رہے ہیں, اس کے جو گولیاں چل رہی ہیں, اس کا سارا کچھ تو وہ ریکارڈڈ ہے. مجھے بتا دیں نا اس کے ساتھ کون بندہ تھا جس کی ریکارڈنگ نہیں ہے, سارا دن وہاں موجود تھے. شعیب شاہین صاحب, آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا ہے, مجھے سم اپ کرنا ہے اس چیز کو. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جتنا بھی ایپیسوڈ ابھی تک 2022 سے ابھی تک چلتا آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی کیوں فیل ہو گئی ہے اپنی بات کو رجسٹر کروانے میں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں اس کا جواب جو ہے شعیب شاہین صاحب سے بریک کے بعد جو ہے وہ لیتی ہوں اور پھر اپنا سوال بھی کنٹینیو کرتی ہوں. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. میں شعیب شاہین صاحب سے ایک سوال کر رہی تھی, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ صاحب نے. میں اجازت ہو شعیب شاہین صاحب تو میں شاہ جی سے سٹارٹ کر لوں سوال, کیونکہ ایک اور مسئلہ ہے جس پہ رہنمائی ضروری ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ناصر حسین شاہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کال بھی دے دی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بڑے درینہ ساتھی رہے ہیں, پھر کیا وجہ بنی کہ آصف علی زرداری صاحب سگنیچر نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں مولانا صاحب ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں, ان کے لیے بہت عزت ہے, اور یہ جو بل کا ایشو ہے اس میں کچھ پرابلمز تھے, کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں, کچھ اور چیزیں تھیں جس کے لحاظ سے پریزیڈنسی میں جو ہے اس پہ کچھ اعتراضات لگائے گئے اور پھر اس کو واپس بھیجا گیا. اور پھر تو ابھی تو 1-2 دن سے نئی بحث بھی شروع ہو چکی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام کی اور بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. آج اجلاس تھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس میں اگر کوئی ترمیم یا کوئی اس کو بہتری یا کچھ اور ہو, سجیشنز شامل کر کے دوبارہ پاس کر دیا جائے گا, لیکن ابھی تک تو ایسا صورتحال نظر نہیں آ رہی. لیکن جب یہ پاس ہو رہا تھا قومی اسمبلی سے, پہلے کیبنٹ سے, پھر قومی اسمبلی, پھر سینٹ سے, تو اس وقت آپ کو یہ لیگل ٹیکنیکلٹیز سمجھ نہیں آئی, نظر نہیں آئی, یا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اس وقت کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو حقیقت ہے کہ یہ آخری وقت میں یہ جو امینڈمنٹ کہہ لیں یا یہ جو شک کہہ لیں یہ لائی گئی تھی, اور اس پہ ضرور جو اخلاقی طور پر تو اگر جس بات پہ سب کی رضامندی تھی اس کو ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کو جس طرح بعد میں بھیجا گیا اور پھر جو انیشلی شروع میں جو پتہ چلا تھا کہ اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز تھی, اس کی وجہ سے ہی اس کو واپس بھیجا گیا. لیکن اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. لیکن another question that comes to my mind وہ یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی, میں تھوڑا سا یاد کرا دیتی ہوں, آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بالخصوص جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار جاتے رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں omit کی گئی تھی ان کی اما پر. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ بل کا معاملہ تھا تو آپ کے پاس بھی ایک کھلی آپشن موجود تھی کہ آپ بھی کچھ چیزیں ان سے omit کرا سکتے تھے یا ایڈ کرا سکتے تھے. اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو پڑھنے کے بعد اپنا مسودہ پیش کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کام کر سکتے تھے. آپ نے کیا اس وقت ڈنگ ٹپا والا کام کیا؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس دن جو چیز بھی طے ہوئی تھی اخلاقی طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی مزید اس پہ کوئی مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا. یہ حقیقت ہے کہ اس امینڈمنٹ میں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب کی بہت ہی زیادہ محنت شامل ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت بھی. بلکہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کو بھی اس پہ آمادہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو امینڈمنٹ ہے, لیکن ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی مولانا صاحب کے گھر کے باہر, جس میں محترم بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے اور مولانا صاحب بھی تھے. یہ آپ کا جو کنسرن ہے, اس طرح کے سوالات سب کے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں واپس کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. میں اس وقت اس پر
कोई कमेंट करने से कासिर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मामला अफवाह और तफहीम से हल हो जाएगा। और अगर मौलाना साहब की कोई कॉल है, अगर वो इस तरह के तरह आते हैं इस्लामाबाद, तो देखिए मौलाना साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी जो भी उन्होंने इस तरह की कॉल्स दी हैं, इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया है, रैली भी निकाली है, धरना भी दिया है, जलसा भी किया है, लेकिन उसमें कभी भी एक पत्ते को भी नुकसान नहीं हुआ। कोई जलाओ घेराव की सूरत हाल या किसी को नुकसान दे या ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर वो कोई ऐसी इनकी कॉल होगी तो उनका जो ट्रैक ठीक है, लेकिन इसमें मैं एडिशन कर देती हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, आप साथ ही रहिएगा क्योंकि शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जो गुफ्तगू की है वो उन्होंने भी सुनी है। मैं ये सवाल शुएब शाहीन साहब आपसे भी करना चाह रही हूँ कि उस वक्त जब आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड करने में मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत हाथ था। अभी अगर उनको टफ टाइम मिल रहा है और उनके इमा के मुताबिक नहीं होती हैं चीज़ें, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, तो क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे नजर आए एहतजाज की सूरत में? लेकिन पहले तो मैं एक वाज़ेह कर दूं कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे। सिर्फ एक बात थी कि अगर आपने आईनी बेंच बनाना है तो जो सीनियर मोस्ट 5 या 7 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बना दें। ये नहीं था कि आप इन कठपुतलियों के हाथ में ये अख्तियार और इक़्तिदार दे दें कि वो जब चाहें जिस जूनियर मोस्ट जज को उठाएं, अपनी पसंद के बंदे को उठा करके ये बना दें। ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ये निज़ाम इंसाफ पे बहुत बड़ा हमला है 26वीं आईनी तरमीम। देखें, ये कहा गया कि जी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। हमारे ज़माने में 2 दफ़ा आए थे ना, वो आए, हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने उनके लिए वाशरूम्स बनाए, कई दिन बैठे रहे, 2 मरतबा धरना दिया। बिलावल साहब आए थे, सिंध से चले थे, यहाँ डी चौक तक आए थे, हमने पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, हमने फैसिलिटेट किया। मरियम नवाज और तमाम PDM की अभी आप साथ मिलकर चलने के कुछ चांसेस हैं कि नहीं? और कभी कुछ नहीं किया। अभी साथ मिलकर चलने के हमारे चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी इस पे जब भी बातचीत होगी, अगर मौलाना साहब ने हमें एतमाद मिल गया या हमने उनको एतमाद मिल गया, बिल्कुल इस बात का चले आप उनको साथ लेके चलने के कायल हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो फिर थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। आई गेस कि आप लोग ऐसा होना नहीं देंगे। शुएब शाहीन साहब बड़े मोहतरम है, मेरा बड़ा उनका एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने बड़ी फिराक दिली से हमें आने दिया था, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, JUIF हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टी का जो माजी है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी को नुकसान पहुंचाया हो, कोई जलाओ घेराव की सूरत हाल पैदा हुई हो, कभी भी ऐसा नहीं रहा। लेकिन आपने देखा कि PTI की तरफ से इस तरह की चीजें आई हैं, बड़ी माजरत के साथ शुएब साहब के साथ, कि जलाओ घेराव भी होता रहा। एक मिनट सिर्फ दे दीजिएगा। मैं उनको भाई, गोलियां आप मारे हमारे, कंप्लीट तो करने दें। गोलियां आप मारे हमारे मासूम शहरियों को, पकड़ दकड़ आप करें, लोगों को जेलों में आप डालें, चादर 4 दीवारी की आप पामाली करें, लोगों के घरों में आप घुस जाएं और फिर हमसे ये तवक्को रखें कि जनाब जलाओ घेराव भी हम कर रहे हैं। आपने कराची में पिछले 2 सालों से हमें एक जलसा करने की इजाजत नहीं दी। ये जमहूरी रिवायात हैं और जो हमारा बंदा प्रोटेस्ट के लिए निकलता है और आप उनको उठा करके जेलों में डालते हैं, ये आपकी जमहूरी रिवायात हैं। और जिम्मे हमारे लगाते हैं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज करूँ कि गोलियां या ये सारी चीजें देखें, थोड़ा सा अगर देखें कि आपकी अपना तरीकेकार क्या रहा है। हमारे कभी किसी रैली में कभी कोई हथियार बंद रहे हैं नहीं होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जी मैं वक्त खत्म हो गया है। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, जाते जाते आपने आज बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज आलमी दिन है इंसानी हुकूक का, बहुत कुछ देखा भी होगा, बहुत सारे पैकेजेस भी चले होंगे। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ कि इस वक्त दुनिया जल रही है, गज़ा के साथ दीगर ममालिक भी इजराइल जला रहा है और उसमें शाम भी शामिल है, उसमें उनका पूरा रिकॉर्ड शामिल है। इंसान मर रहे हैं, कट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ कि हम खामोश हैं। हमें अपने गिरेबान में झांकने की अशद ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए।